شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخره. صدق الله العظيم. سامعین محترم، امت محمدیہ کے حق میں یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پورے کا پورا آغاز سے لے کر اختتام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتوں سے، رحمتوں سے، سوغات سے بھرپور کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ 12 مہینوں کے مقابلے میں اس مقدس مہینے میں اپنے بندوں پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنی شفقتیں سب کچھ لٹاتا ہے، لٹا رہا ہے. آپ اگر سرسری انداز میں غور کریں تو خود بخود آپ کو پختہ یقین ہو جائے گا کہ اس مقدس مہینے کی فضیلتیں، برکتیں، رحمتیں کتنی آسانی کے ساتھ انسان مومن بندہ حاصل کرنے کی طرف مائل ہو جاتا ہے. کیا رمضان المبارک کے علاوہ 5 روزے کوئی رکھ سکتا ہے؟ کیا رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ 11 مہینوں میں موسم کی شدت ہے، گرمی بہت ہے، 5-7 گھنٹے بغیر پانی پیے رہ سکتا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے، کرم ہے، احسان عظیم ہے کہ عبادتیں بڑھا دیا، اجر و ثواب بڑھا دیا، ہر چیز کا ڈوریشن بہت، لیکن اس کے باوجود آسانیاں دیکھیے. آپ ہم آسانی کے ساتھ بغیر کسی ناغے کے روزہ بھی رہتے ہیں. 14 گھنٹے یہاں انڈیا میں، 14 گھنٹے سے کچھ منٹ بڑھ کر دوسری اور ممالک میں اور کنٹریز میں تو اور زیادہ. جہاں سہولتیں ہیں انسان اتنا ہی کاہل ہوا. اس کے باوجود اللہ کی مہربانی، اللہ کا فضل یہ ہے کہ آسانی ہو یا مشکل ہو، کسی بھی صورت میں مومن بندہ رمضان المبارک کی عبادتیں، روزے، بھوک پیاس سب برداشت کرنے پر خوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ مائل ہوتا ہے، کرتا ہے. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ 11 مہینوں کے مقابلے میں اس ایک مہینے میں لٹانے میں جہاں پر پرجوش ہیں تو بندوں کا بھی کام ہے کہ لوٹنے کے معاملے میں پرجوش ہو جائے، بڑھ کر لیں. اب دیکھیے کوئی مال میں، شاپنگ مال ہے، وہاں پر آفرز چلے، کیا کرتے؟ ویٹ کرتے، نہیں بھئی کیو میں ٹھہرے، چانس لیتے کیو سے آگے بڑھ جائے،
चास लेते कि वो भी ले ले, वो भी बटोर ले, वो भी डाल ले। अल्लाह तबारक व तआला इबादतों के इस मौसम में, इस एक महीने में बंदों को पर इतने मेहरबान है कि लुटा रहे, ऑफर पर ऑफर, लो ये लो, एक नेकी करो। आम दिनों में वही नेकी का थोड़ा सवाब। इस मुक़द्दस महीने की बरकत, रहमत इतनी वसी है, इतनी ज्यादा कर दी गई है कि एक नेकी का अजर सवाब एक फर्ज के मुमासिल, और एक फर्ज का सवाब 70 फराइज के। अभी क्या चाहिए? तो रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना ज़िंदगी में आया। फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूँ 2020 का आया था रमज़ानुल मुबारक का वो महीना भी, लेकिन वो बात नहीं थी, वो रौनक़ें नहीं थी। तो अब इतना ही सोच लीजिए कि अगला मिलता है या नहीं, क्या गारंटी है, किसके लिए? तो अल्लाह तबारक व तआला ये जो ज़िंदगी दिया है, ये ज़िंदगी को गनीमत जानना है। ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अल्लाह ताला ये ज़िंदगी को दिए हैं, ये मौका जो मिला है बंदगी के लिए, बराए बंदगी, इबादत, बंदगी, परस्तिश अल्लाह की। ज़िंदगी बेबंदगी, जो ज़िंदगी बंदगी के बगैर है, इबादत के बगैर है, शर्मिंदगी का जरिया बनती। तो अल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने की इबादतों के अजर व सवाब को बढ़ा चढ़ाने के साथ साथ इबादतों को आसानी के साथ, सहूलत के साथ, खुशी और मर्जी के साथ इख्तियार करने की जो सलाहियतें दी हैं, उस एतबार से हमको ये सीखना है, हमारी तलब में, तड़प में इतना इजाफा हो जाना कि हम जिंदों की तरह जीना सीख ले। और रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना हमें यही सिखलाता है कि जिंदा कौन, मुर्दा कौन। अगर मजमूए एतबार से सिर्फ एक बात का जिक्र कर दूं, एक फर्ज का, कि जिंदा कौन शुमार किया गया है, फर्ज अदा करने वाला, और मुर्दा कौन शुमार किया गया है, उस फर्ज को छोड़ देने वाला, तर्क कर देने वाला। हदीस शरीफ की रूह से अल्लाह का जिक्र करने वाला जिंदा शुमार किया गया, और जिक्र को तर्क कर देना, अल्लाह की याद को, जिक्रुल्लाह को छोड़ देना, तर्क कर देना, डिनाई करना, इग्नोर कर देना। तो ऐसा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, सांसें हैं, लेकिन जिंदों में उसका शुमार नहीं है, मुर्दा कहा गया। और जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाते हैं, जिनकी सांसें भी खत्म हो जाती हैं, जिनके जिस्म भी कट फट जाते हैं, इसके बावजूद कुरान उन्हें जिंदा कहता है। तो जिंदा और मुर्दा कौन होते हैं? आप अपनी ही सोसाइटी में, अपनी ही बिरादरी में, अपने घरों में देख लीजिए कि जिन पर तौफीक के दरवाजे बंद रहते हैं, रोज़ा अभी देखेंगे, अभी मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं, अभी मौका नहीं है, अभी देखा जाएगा, अभी टाइम। हालांकि अगर इसके अलावा कोई दूसरा काम है तो रेसलर की तरह ठहर जाते, जल्दी के साथ वो काम कर जाते। लेकिन अल्लाह की इबादत और बंदगी की बात आती है तो मुर्दों की तरह कमज़ोर हो जाती। तो रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना जिंदों की तरह जिंदा रहने के तरीक़े और सलीक़े सिखलाता है। इसको मामूली मत लीजिए। रमज़ानुल मुबारक की सारी इबादतों पर गौर कीजिए, खौस कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये जो मौका दिया है, खाली रोज़ा रख लिया, नमाज छोड़ दी। नमाज पढ़ें जमात से नहीं, नमाज जमात के साथ पढ़ें लेकिन तवज्जो नहीं है। अल्लाह ताला हर इबादत को उसके टर्म्स और कंडीशंस, रिक्वायरमेंट्स जो हैं बता दिए। ये करो तो नमाज कहलाएगी, वरना एक्सरसाइज, खाली आदत। तो जितनी इबादतें हैं वो आदत के तौर पर नहीं करनी चाहिए, मोहब्बत के साथ करनी चाहिए। और रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना बताता है कि मोहब्बत के साथ इबादतें कैसी की जाती है। हाज़रीन मोहतरम, अगर एक मोमिन बंदा जिंदों की तरह जीना सीख ले रमज़ानुल मुबारक के तुफ़ैल में,
کہ زندہ لوگ کون ہوتے ہیں، زندہ حقیقت میں کون کہلائے جاتے ہیں، اس کا اندازہ ہو جائے تو پھر رمضان المبارک کی فضیلتوں، برکتوں، رحمتوں، عبادتوں کو کما حقہ، جیسا کہ ان کا حق ہے، اسی طرح اختیار کرتے ہوئے وہ مومن بندہ جب رمضان المبارک کی عبادت آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے، سہولت کے ساتھ بجا لا لیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے 11 مہینوں کی زندگی کو بھی اس کی رمضان جیسی بنا دیتے ہیں۔ تو گویا ایک مومن بندے کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری، عبادت گزاری میں، تقوی شعاری میں اگر رمضان المبارک کی طرح گزر جائے تو خدا کی قسم اس کی موت عید ہو جاتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، کیونکہ موت تو ایک انجان ساتھی، خاموش ساتھی ہے، کبھی بھی آتا ہے۔ موت آتی ہے تو حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد بزرگوار، یہ خود بڑے نبی، حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ایک مرتبہ سامنا ہو گیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ انبیاء اکرام کے سامنے اصلی شکل میں آتے، معلوم تھا کہ یہ روح قبض کرنے والے، موت سے دوچار کرنے والے فرشتے ہیں، اور یہ تو انبیاء کے پاس جب جاتے تو پورے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ریسپیکٹ کے ساتھ جاتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے آئے تو یعقوب علیہ السلام بھی ارشاد فرمائے کہ دیکھو تم جب میرے پاس آؤ تو پہلے سے مجھے خبر کر دینا، انفارم کر دینا، میں اپنی جان عزیز کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیتا ہوں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جو موت کے فرشتے ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میرا ایک اصول ہے، میرا ایک کسٹم ہے کہ میں جب کسی کی روح قبض کرتا ہوں تو اس سے پہلے میرے 3 نمائندے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے الرٹ کرتے رہتے ہیں، 3 ریپریزنٹیٹیوز آتے ہیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے وہ موت کا فرشتہ 3 علامتیں بتا رہے ہیں کہ بال سفید ہو جاتے ہیں، جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور کمر جھک جاتی ہے۔ اب انسان اگر ان علامتوں کو بھی نظر انداز کر دے، اب بات ایسے رہتے ہیں، کمر جھکنے کی بات تو رہی نہیں، ہمارے بچپن میں دیکھتے تھے کہ بہت سے ضعیف لوگ، چونکہ کھانا پینا کم رہتا تھا، آج کل تو اتنا کھا رہے ہیں کہ مٹکے ایسے نکلے ہیں، اللہ معاف کرے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اب جب جو دیکھتے تھے کہ 100 ایئرز کے ہوتے تھے، ایسا جھکے ہوئے شیخ فیض کی کمان کی طرح، آج کون ہے؟ ایک آدھ کبھی کوئی بوڑھیا نظر آ جاتی ہے تو جھکی ہوئی نظر آتی ہے، ورنہ کوئی آج جھکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس کا پیٹ ہی اسے نہیں جھکاتا۔ تو بہت سی علامتیں، مختصر یہ کہ موت کے 3 بڑے بڑے نمائندے آتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو ایسے گناہ گار بندوں کو تو یہ نمائندوں کو کیا پہچانیں گے، کیا کریں گے؟ کبھی بھی آ سکتے ہیں، کسی بھی حال میں آ سکتے ہیں، تو موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مجھے، آپ کو، سب کو کام کے لیے بھیجا ہے، کام کے لیے بھیجا ہے، کام کریں تو پھر کام آئیں گے آخرت میں۔ جو کام یہاں کر رہے ہیں، اچھے بھلے صالحات والے، نیکیوں والے، وہ کام جو اللہ کی طلب اور تڑپ کے ساتھ کیے جاتے ہیں، آخرت میں وہی کام آنے والے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ جس کام کے لیے بھیجے ہیں، جو پروجیکٹ انہیں دیے ہیں، اسے تو بازو رکھ دیا، خود کا ایک پروجیکٹ تیار کر لیا اور اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، وہاں جا کر پچھتائیں گے کہ کام کیا تھا، کیا کام کرے اور ناکام کیوں ہوئے۔ تو کامیاب ہونے کے لیے کام کرنا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بتاتا ایک حدیث شریف جو جامع ترمذی میں آئی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں۔
کام یہاں کرنا ہے اور سوال وہاں آخرت میں ہوگا. کام کیا کرنے ہیں, سوال کیا ہوں گے, یہ حدیث شریف اگر ذہن میں بٹھا لی جائے تو خدا کی قسم کام کرنے کی طرف آدمی مائل ہوگا. کام وہ جو اچھے, کام وہ جو نجات دلائے, کام وہ جو اللہ کے روبرو پیش ہوتے وقت اس کا منہ اجالے میں رکھے. تو وہ حدیث شریف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ کے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا تزول خدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ. ابن آدم یعنی آدمی کا پاؤں قیامت کے دن اس کے رب, اس کے پروردگار کے پاس سے ہرگز ہرگز نہیں ہٹے گا, یعنی پروردگار کے پاس ٹھہرا رہے گا. حتی یسأل عن خمس, یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے تعلق سے سوال نہ کر لیا جائے. 5 کوسچنز, 5 طرح کی باتوں کے تعلق سے کراس ایگزامنگ نہ ہو جائے, اس وقت تک اس کے قدم ہٹ ہی نہیں سکتے اس کے پروردگار کے پاس سے. انویسٹیگیٹ کا مرحلہ پار کرنے کے بعد ہی اسے پروردگار کے پاس سے ہٹنا پڑے گا. 5 سوالات, ذرا سوالات کو غور سے سنیے. مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں ان سوالات کے تعلق سے بہت کیئرفل ہونا ہے, بہت حساس ہونا ہے کہ یہ سوالات وہاں اللہ رب العالمین راست طور پر اپنے سامنے پوچھیں گے. کیا ہے پہلا سوال؟ کیا ہے؟ ان عمرہ فیما افناہ. پہلا سوال کراس ایگزامنگ کیا ہے؟ اس کی عمر کے بارے میں, آدمی کے, انسان کے, ابن آدم کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم عمر کہاں خرچ کرے, کہاں صرف کرے, اسپینڈ کہاں کرے, تم اپنی عمر کو, اپنی ایج کو کہاں لگائے, کہاں کھپائے. پہلا سوال. جواب کیا دینا ہے مجھے آپ کو. اب دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلاہ, اور اس کے جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ تو نے اپنی جوانی کو کون سے کاموں میں کھپایا, لگایا. دوسرا سوال اللہ رب العالمین کے دربار میں اس کے روبرو کراس ایگزامنگ ہو رہی ہے. سوچیے آپ, یہ معمولی بات نہیں ہے. تو جوانی اللہ اب سوال تو بوڑھے سے ہی ہوگا, مرنے کے بعد جائے گا, لیکن سوال یہ ہے کہ اب جو جوان ہیں وہ غنیمت جانے کہ اپنی جوانی کو کدھر لگائے. تیسرا سوال ہے کہ وہ مالہ من این اکتسبہ, اللہ نے تجھے جو مال دیا تھا, مال کے بارے میں سوال ہوگا, کراس ایگزامنگ ہوگی. جو بھی مال دولت جو بھی ملی تھی وہ تو کیسے کمایا, سورس آف انکم کیا تھا, ذریعہ کیا تھا کمائی کا, حلال تھا حرام تھا, جائز تھا ناجائز تھا, غبن تو نہیں کیا, دھوکہ تو نہیں دیا, دبا تو نہیں لیا. یہ سوال ہوگا تیسرا سوال. اور چوتھا سوال ہے فیما انفقہ, اسی مال کے بارے میں سوال ہوگا. ایک تو سورس آف انکم, کمایا کدھر سے, انکمنگ کدھر سے, آؤٹ گوئنگ کیسی ہوئی, کمایا تو پھر خرچ کہاں کرا, خرچ اللہ کے حکم کے مطابق کرا, جائز طریقوں میں کرا یا ناجائز طریقوں میں, حرام چیزوں میں خرچ کرا یا حلال چیزوں میں خرچ کرا. یہ خرچ کے تعلق سے بھی سوال ہوگا. اور اب آخری سوال, جو چیز آخری میں آتی بڑی امپورٹنٹ ہوتی. اب اللہ تعالیٰ پورا الٹ کر دیا. اب اس کے بعد اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ابن آدم کے پاؤں اللہ رب العالمین کے پاس سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے, کراس ایگزامنگ نہ ہو, انویسٹیگیٹ کمپلیٹ نہ ہو. انہیں پاؤں ہٹا ہی نہیں سکتا, وہیں کھڑے کا کھڑا رہنا. اب 5واں سوال یہ ہے کہ وَمَا ذَا عَمِلَا فِيمَا عَلِمَا, اس کے علم کے بارے میں, ابن آدم کے علم کے بارے میں, جانکاری, نالج, علم کے بارے میں کہ اس پر کہاں تک علم پر عمل کیا. عمل کن کن باتوں پر کی. تو تجھے معلوم تھا کہ زندگی عارضی ہے, کیا عمل. تجھے معلوم تھا
کہ مرنے کے بعد قیامت میں اللہ کے روبرو، اللہ کی پیشی میں، اللہ کی عدالت میں جانا ہے؟ معلوم تھا؟ کیا تیاری کیا؟ کراس ایگزامنگ ہوگی کیا؟ تو جو علم ابن آدم کو تھا اس پر کہاں تک، کس حد تک علم پر عمل کیا، یہ سوال ہوگا۔ تو حاضرین محترم، یہ زندگی میری آپ کی ایک ٹرین کی طرح ہے۔ ٹرین میں جتنے پیسنجرز ہیں، جتنے مسافر ہیں، تو ٹرین کا یہ ایسی، یعنی زندگی ٹرین کی طرح ہے، ایسی ہے جس کی منزل موت، جس کا ڈیسٹینیشن دا اینڈ موت۔ اب اس ٹرین میں سوار ہونے والے مسافروں کی، پیسنجرز کی ذمہ داری ہے کہ پہلے سوار ہونے کی کوشش کرے۔ سوار ہو گئے، سوار ہونے کے بعد دیکھیں کہ سیٹ کنفرم ہے یا نہیں ہے، برتھ ملی ہے یا نہیں ہے، ویٹنگ لسٹ ہے کیا ہے، ٹفن بھی ساتھ لائے ہیں نہیں، آئی ڈی نہیں ہے تو باہر پھینک دیتے، آئی ڈی بھی ہے، ویلٹ ہے، ویلٹ میں ویلٹ پیسے ہیں، سب کچھ ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ہی سفر مکمل ہوتا ہے، لیکن اس کی منزل تو موت ہی ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا پورا مقدس مہینہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، ہمیں للکار رہا ہے، پکار رہا ہے کہ اے غافل بندو، رمضان المبارک کی عبادتیں تو تم بڑی آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ کر رہے ہو، اب 11 مہینے میں پھر کیا تم غفلت کی چادر اوڑھ کر سو جاؤ گے، یا پھر اپنی زندگی کے لمحات کو، اوقات کو غنیمت جان کر اپنی پوری زندگی کو رمضان المبارک کی طرح پاکیزہ بنانے کی، اللہ تعالیٰ کے حدود کی پابندی کرنے کے سچے جذبے کی طرح بنائیں گے یا پھر نہیں؟ تو یہ مقدس مہینے کے عبادتوں کے تعلق سے ہمیں بہت ہی اہمیت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اختیار کرنا ہے کہ یہ عبادتیں ہماری ضائع نہ ہونی پائی۔ 5 سوالات ایسے ہیں کہ عمر کہاں ضائع ہوئی؟ اگر کوئی سمجھتا ہے عمر بڑھ رہی ہے تو چلیے ٹھیک ہے، بڑھ رہی ہے، 1 سال کا تھا، 2 سال کا ہوا، 50 سال کا ہوا، 70 کا ہوا، گھٹ رہی ہے۔ اگر سچا انسان ہے تو سمجھے گا گھٹ رہی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر کا پیمانہ مقرر کر دیا، اتنی سانسیں لے گا، اس سے 1 سانس بڑھ کر نہیں، 1 سانس کم نہیں، گھٹ رہی ہے۔ گھٹنے کا سوچنا یہ صحیح ہے، عمر گھٹ رہی ہے، تو جو عمر گھٹ رہی ہے اس کے تعلق سے سیلیبریٹ کرنا بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے، گدھا پنا ہے۔ یہ گھٹنے والی عمر کے تعلق سے کیک لے کے منہ پہ مار رہے ہیں، تماشے، پاگل ہے۔ ارے گھٹنے والی عمر، اللہ وہاں پر پوچھنے والا ہے کہ فیما افناہو، تو نے اپنی عمر کو کہاں ضائع کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ سمجھو بابا، آج کل کے نوجوان بچے منہ پہ کیک تھوپ کر اس کو بہت بڑا کام سمجھ رہے ہیں۔ ایک تو اللہ کا رزق ضائع، پھر اس کے بعد سمجھ رہے ہیں کہ عمر بڑھ، ارے بے وقوف، عمر گھٹ رہی ہے، موت کے قریب جا رہے ہیں، خبر کے قریب جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے کے طریقے بتا دیا ہے قرآن میں کہ سیلیبریٹ کرو تو کیسے کرو۔ جو لوگ قطعی جنتی تھے، جن کے پاس ٹکٹ تھی جنت کی، وہ مسجد نبوی کے ممبر کے پاس، کھمبے کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں کہ مالک ہمیں بچا لے، مالک ہمیں بچا لے، جبکہ ان کے پاس ٹکٹ ہے، قطعی جنتی ہیں۔ میرے پاس، آپ کے پاس ہے؟ کوئی یقین ہے؟ اولیاء کبار، بڑے بڑے اولیاء روئے، گڑ گڑائے، ان کی عمریں صرف رونے میں گزر گئی، مصلے بھگے کے بھگے رہے۔ ہم تو چلتے چلتے رمضان کا موسم آیا، مسجد کے ایریا بڑھ گیا، مصلے بڑھ گئے، پھر اس کے بعد دیکھے کبوتر اڑ کر کدھر چلے گئے، واللہ عالم۔ لیکن یہ سوچنا ہے کہ عمر کہاں گئی، عمر کہاں اسپینڈ کرے، اپنی ایج کو کہاں لگائے، جوانی کہاں کھپا دی، اور مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کرا،
جو علم تھا، جو جانتے تھے، جو بتایا جاتا تھا، قرآن یہ ہے، حدیث میں یہ آیا ہے، فرمان مہدی میں یہ آیا ہے، سنی انسنی کرے یا پھر سن کر اس پر کان دھرے، عمل کیے علم کے تعلق سے، نالج کے تعلق سے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت ہی رہبری کرنے والی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں صحیح معنوں میں زندگی جو دی ہے زندوں کی طرح جینے کی توفیق عطا فرما، اور ان سارے کاموں سے، ان ساری باتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما جو مردوں کے ہیں، اور رمضان المبارک کی ساری عبادتوں کو پوری خوش دلی کے ساتھ، بہترین انداز میں، پورے شرائط اور آداب کے ساتھ بجا لانے کی اس طرح توفیق عطا فرما کہ یہ رمضان المبارک کے بعد بھی اسے ہم ٹو بی کنٹینیو اس طرح کریں کہ اگلے رمضان المبارک تک اگر ہم رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ رحمتیں، یہ برکتیں ڈسکنٹینیو نہ ہونے پائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔